हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान की बाबरकत ये महफिल है और 27वीं शब भी है, जिसको उर्फ़ आम में लैलतुल क़द्र की रात भी कहा जाता है। और ये अल्लाह का एहसान होता है कि इंसान को ये रमज़ान के लम्हात, फिर लैलतुल क़द्र की ये रातें और ये बरकत वाले लम्हात मुयस्सर आ जाएं, फिर उससे बड़ी सआदत वो लोग पा जाते हैं जो मसाजिद के माहौल में इन बरकत वाले लम्हात में मौजूद होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारे कुरान पाक हमने तरावी के अंदर सुना भी और पढ़ा भी, और ये बड़ी सआदत है हमारे लिए कि कुरान सुनना और कुरान सुनाना। हज़रत मौलाना शबीर उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन चूँकि वो 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पिंडी में उनके 3-4 प्रोग्राम वो भी कैंसिल कर दिए और बार बार मुझे दुआ का कहने लगे कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी हालत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई है। लेकिन मुझे कहने लगे हज़रत मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके खानकाह में मैं आता, लेकिन मेरे ना आने पर आप किसी का इंतज़ाम कर लें, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं जुम्मा बाद में दे दूँगा। मैंने हज़रत को कहा हज़रत आप परेशान ना हो, हमारी खानकाह का माहौल ऐसा है, हमारी शेबी मस्जिद का माहौल ऐसा है कि यहाँ लोग सिर्फ आते ही हमारे सुनने के लिए। यहाँ लोग, आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आप यहाँ किसी मुकर्रर को कभी सुनने के लिए आए? यहाँ अल्लाह ने इसको मरकज़ बनाया हमारे अकाबिर की कदमों की बरकत से, और हमें अकाबिर के जूते उठाने की बरकत से अब अल्लाह ने ये शर्फ दे दिया कि ये खानकाह, ये मस्जिद शेबी, यहाँ मैं जुम्मे में भी किसी को बुला लूँ तो लोग बाद में शिकवा करते रहते हैं हज़रत हम तो आपके लिए आए थे। हालांकि अक्सर अहबाब मुझे खुद कहते हैं कि हमें मौका दिया जाए कि हम या नात के लिए या बयान के लिए आएँ, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकाबिर के कदमों की बरकत से इस जगह को मकबूलियत दे दी है। ना हमें लोगों को इश्तिहारात लगाने ज़्यादा पड़ते हैं, ना लोगों के लिए ज़्यादा हमें एक एक के दरवाजे पे जाके कहना पड़ता है कि आप तशरीफ़ लाएं, बल्कि अल्लाह ताला कुलूब में खुद डाल देता है, लोग आ जाते हैं। और यहाँ आने वालों की नीयत सिर्फ ये होती है कि हमें यहाँ ही से कुरान पाक की समझ आए, और बाहर के मेहमान तशरीफ़ लाएं तो हमारी सर आंखों पर हैं। मैंने उनसे कहा आप परेशान ना हो, यहाँ ऐसा कुछ आपके लिए मसला नहीं होगा कि आपको हम नाराज़गी का इजहार करें, आप तशरीफ़ लाएं, जब सेहतमंद हो जाएं हम आपके लिए दिल से दुआ करते हैं और आप भी उनके लिए दुआ करें। याद रखें ये जो माहौल है, ये नूरानी माहौल सिर्फ खानकाह का, मस्जिद का, कुरान की बरकत से है। अब आपके सामने में एक चीज़ देखिए, मैं आपको ये तरगीब के लिए बता रहा हूँ, तरगीब के लिए, ताकि आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो। अभी ये बच्चे 3 हैं, इन्होंने तिलावत की, एक भाई का मेरा बेटा, दूसरे भाई का बेटा, बहन का बेटा, ये मेरा बेटा, मैं इनका बेटा है। मैंने तरावी पढ़ाई, इस बेटे ने मेरे साथ तरावी पढ़ाई, मेरे घर में 2 बेटियां, उन्होंने तरावी पढ़ाई, बीवी ने तरावी पढ़ाई, सारे हाफिज, ये बच्चे भी सारे हाफिज बन रहे हैं। ये माहौल घर में पैदा हो जाए, जो अपने घर में ये माहौल बनाए तो असल में वो पीर कहलाता है। पीर तो बनने के लिए खाली लक़ब नहीं होता, तो जी मैं पीर ज़ुबदतुल उलमा, और फिर उसके बाद जो है ना तर्जमान अहले सुन्नत, लक़ब लगाते 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 फैज़ाबाद क्रॉस कर जाएं। लेकिन पता चले हज़रत को कुरान ही नहीं आता पढ़ना, हज़रत को तो पहला कलमा भी नहीं आता, उनके बच्चों को दीन का नहीं पता, उनके औलाद को दीन से ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए याद रखें, ये मैं आपको तरगीब के लिए बता रहा हूँ कि कुरान जो है ये इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त दिलाता है, और कुरान छोड़ना इंसान को ज़लील व पस्त करता है। ये जिसको समझ आ गई वो बंदा इज़्ज़त वाला हो जाता है।
مرکز اس کو کہتے ہیں جہاں قرآن کا ذکر ہو، قرآن کا بیان ہو، اور قرآن ایسی چیز ہے کہ وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے۔ جیسے پانی اپنا رستہ بناتا ہے نا، پانی یہاں ہوگا جمع، رستہ ادھر تک لے جائے گا۔ چھت کے اندر، دیواروں کے اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ قرآن نسلوں میں رستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو ایسا اعزاز دیا ہے کہ پہلے کوئی نبی بھی اپنی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی نبی بھی، نہ موسیٰ علیہ السلام نبی کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اس قوم میں نبی کو بھیجتے تھے، وہ نبی حافظ ہوتا تھا اس کتاب کا، اور وہ آ کر اس کتاب کی اثر نو تبلیغ کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ جب ان پہ تورات اتری تو آپ تورات لے کر آئے تو وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو آپ نے ان کو رکھا، اس کے بعد 9 دعائیں اللہ سے کی، 9 دعائیں آپ نے کی۔ آپ نے پہلے اللہ سے کہا، اے اللہ میں اس تورات میں پاتا ہوں ایسی امت جو قرآن کی، جو آسمان سے ان پر کتاب اترے گی ان کے نبی پر، اس کی حافظ ہوگی، اس کے یاد کرنے والی ہوگی۔ اے اللہ تو نے کہا تورات میں آپ کو دے رہا ہوں موسیٰ کلیم اللہ، لیکن آپ کے علاوہ کوئی حافظ امتی نہیں ہوگا، آپ حافظ ہوں گے۔ انجیل ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی امتی حافظ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی بھی ان کتابوں کے حافظ نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن پاک کا ذکر تورات میں کیا کہ میں کتاب اتاروں گا جو قانون کی سب سے آخری کتاب ہوگی، شریعت کی سب سے آخری کتاب ہوگی۔ جو قانون زبور میں آیا، تورات میں آیا، انجیل میں آیا، مکمل نہیں ہوا، مکمل جا کر قرآن میں ہوگا، شریعت مکمل ہو جائے گی، دین مکمل ہو جائے گا، مشن رسالت مکمل ہو جائے گا۔ وہ کتاب ایسی ہوگی کہ وہ کتاب اللہ نہیں ہوگی، وہ کلام اللہ ہوگی۔ تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے۔ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہوگی، اللہ کا صفت ہوگی، اور وہ ایسی عظیم ہوگی کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اللہ انتخاب کرے گا، ان کو یاد کرنے والوں کا بھی اللہ انتخاب کرے گا۔ اللہ چھانٹے گا کس کو کتاب محفوظ کرانی ہے، کس کو 1 سورہ، کس کو 10 صورتیں، کس کو 50 صورتیں، کس کو 100 صورتیں، کس کو 114 صورتیں پورے قرآن پاک کی یاد ہونی ہے۔ یہ انتخاب بھی خلاق عالم کرے گا۔ کون پورا قرآن پاک کو یاد کرے گا، کوئی تھوڑا یاد کرے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے، اللہ میں ایسی قوم پاتا ہوں، ایسی امت پاتا ہوں جو آسمانی کتاب پڑھیں گے بھی، حفظ بھی کریں گے، یاد بھی کریں گے۔ اجعل امتی، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میں نے اپنے محمد عربی کو سونپ دی ہے، وہ میں نے محمد الرسول اللہ کو دے دی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں ایک امت کا پاتا ہوں کہ وہ 1 نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا اجر پائیں گے، 1 گناہ کریں گے تو 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ وہ تو مجھے امت دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ میں نے محمد عربی کو دے دی۔ کہا اللہ ایسی امت پاتا ہوں جو آخر میں آئیں گے، جنت میں پہلے چلے جائیں گے، اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ نہیں، وہ میں نے اپنے محمد عربی کو دے دی۔ جب آپ نے 9 مرتبہ سوال کیے، ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ کی کتاب جو ابن عساکر کی ہے اس کے اندر یہ 9 سوالات، 9 دعائیں حضرت موسیٰ کی نقل فرماتے ہیں۔ ہر جواب میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ وہ میں نے محمد الرسول اللہ کو امت دے دی ہے۔ بات کس کی ہو رہی؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے کون سی امت مانگ رہے؟ آپ کو، مجھے۔ کنتم خیر امت، اس لیے تو اللہ نے ہمیں کہا تم بہترین امت ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے کہہ رہے، اور اللہ تعالیٰ
بار بار کہہ رہا کہ وہ میں نے اپنے محمد عربی کو سونپ دی ہے، وہ میں نے ان کو دے دی ہے، تو پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کی حضور میں التجا کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ وہ امت اگر مجھے نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں شامل کر دے، مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ جب یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہ لکھ دیا ہے۔ 12 نبیوں نے، کتنے نبیوں نے؟ 12 نبیوں نے اللہ سے حضور کی امت میں داخل ہونے کی دعا کی ہے، اور آپ اور مجھے ایسے ہی اللہ نے داخل کر دیا۔ یہ حفظ کی سعادت اس امت کو اللہ نے دی ہے، اس کے علاوہ کسی امت کو نہیں ملی تھی۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا سماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا معجزہ زندگی میں تھا اور اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے اعزاز دیا، ہمارے نبی کا معجزہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے وصال کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ نے زندہ کر دیا۔ نبیوں کے معجزے دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے، کافر عاجز آ جاتے تھے، دلائل کی کوئی میدان میں نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے لیکن قبر میں زندہ ہیں۔ ہمارے نبی کی حیات پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ایسا ہے جو قیامت تک زندہ ہے۔ امام ابن کثیر نے حدیث لائی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے، ان میں ایک قرآن ہے جو اللہ نے قیامت تک زندہ کر دیا۔ اس قرآن کے معجزے کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے رہیں گے، اسلام میں آتے رہیں گے، اور دنیا کفر اس معجزے کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر سکے گا۔ قرآن کا چیلنج کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم 10واں حصہ قرآن جیسا لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تم ایک سورت قرآن جیسی لے آؤ۔ فَأْتُوا بِآیَةٍ، تم ایک آیتی قرآن جیسی لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا سارے جن اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ یہ معجزہ قیامت تک زندہ ہے، قیامت کی صبح تک دنیا کفر کو چیلنج ہے، پوری دنیا کے باطل کو چیلنج ہے۔ ایک آیت جیسی آیت بتا دو تو تمہیں ہم مان جائیں گے۔ ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے، ایک سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے، اور ایک قرآن پاک کا 10ویں حصے جیسا وہ نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ امانت ہے، انا عرضنا الامانہ، یہ امانت ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ایسی جگہ پہ منتقل فرماتے ہیں جس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ جس سینے کو پسند کر لیں، اس امانت کو وہاں پہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک ہر بندہ یاد نہیں کر سکتا، ہر بندہ حفظ نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو بہت آسان کر دیا۔ لیکن آپ یاد کرنا چاہیں 90 سال کا بابا بھی یاد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر سینے میں قرآن نہیں اتارتے، ورنہ ہر بندہ حافظ بن سکتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ جو اللہ کی امانت کی قدر نہیں کرتا، جو قرآن کی قدر نہیں کرتا، جو قرآن پاک سے پیسہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن پاک سے جو ہے وہ مال حاصل کرنے کی طلب میں لگ جاتا ہے، اللہ کی امانت کی اس نے ناقدری کی، اللہ تعالیٰ اس سے قرآن پاک کی حفظ کی دولت چھین لیتے ہیں، یاد کر کے بھی بھول جاتا ہے۔ آج بہت بڑی تعداد ہمارے حفاظ کی بھولی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ذہن ہمیشہ یہ جب بن جاتے ہیں کہ بس ہم نے پیسہ ہی لینا ہے، پیسہ لے کے ہی پڑھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ امانت کی ناقدری کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان سے قرآن پاک لینا، سلب کرنا، اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث ہے مشکات شریف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے قرآن پاک کو اٹھا لے گا، قرآن پاک کو اٹھا لے گا، اور نقش رہ جائیں گے، الفاظ نہیں ہوں گے، ورقے رہ جائیں گے، الفاظ نہیں ہوں گے،
اور اس سے پہلے اگر انسان ناقدری کرے گا تو اللہ اس کے سینے سے بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی قدر کریں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اگر آپ نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا تو 10 بندے جن کی جہنم کا اعلان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی شفاعت پر انہیں جنت میں منتقل کروا دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ بچوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی آپ دنیا کی ساری تعلیم دلوائیں، لیکن ان کو سب سے پہلے قرآن پاک کا حافظ بنائیں، قرآن پاک کا علم سیکھنے والا بنائیں۔ وہ بچے آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لائے کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا اور اس نے کہا بیوی سے کہ دیکھو میں اگر مر جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، اور مجھے یقین ہے آپ حمل سے ہو، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، میں دعا کروں گا، لیکن میرا بیٹا ہوا تو اسے کتاب اللہ کا حافظ بنانا، قرآن کا حافظ بنانا۔ وہ بندہ سفر پہ چلا گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اور بعد میں اللہ نے اس کو لڑکا عطا کیا۔ لڑکا تھوڑا بڑا ہوا، 3 سال کا ہوا۔ ماں نے کہا میں اس کو مدرسے میں بھیجوں گی، میں اس سے قرآن پڑھاؤں گی، میں اسے قرآن یاد کرواؤں گی۔ اس نے بچے کو ہاتھ پکڑا اور جا کے قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا۔ قاری صاحب نے اسے بسم اللہ پہلے پڑھائی جیسے ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے جب کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں یہ بچہ جس نے بسم اللہ کہا ہے اس کا باپ دوزخ میں جل رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، لیکن میں اللہ حیا کرتا ہوں جس کا بیٹا زمین پہ مجھے یاد کرے اور اس کا باپ دوزخ میں جلے، جاؤ اس کو جنت میں منتقل کر دو۔ بچے نے توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ نے باپ کی بخشش کر دی۔ تو آپ اپنی بخشش کون کون کرانا چاہتا ہے؟ سارے کرانا چاہتے ہیں، لیکن بچوں کو حافظ نہیں بنانا، بچوں کو دین کی تعلیم نہیں۔ آکسفورڈ جائیں، بیکن جائیں، ایسے جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جائیں جہاں پہ میوزک کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن مجھے جنت میں بچہ لے کے جائے۔ شرط ہے یہ، جنت میں تو سارے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی نا۔ اس کی تیاری ان بچوں کو دین کا داعی بنائیں، دین کا داعی بنائیں۔ وہ آخری بات، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم شخصیت تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے پوتے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ میرے والد مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو مجھے بلایا، مجھے بلا کر کہا بیٹا میں نے تمہیں حافظ بھی بنایا، میں نے تمہیں عالم بھی بنایا، میں نے تمہیں ہر علم میں کمال والا بنایا، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا تمہیں استاذ العلماء کہے گی، استاذ المشائخ کہے گی، پیر طریقت کہے گی، مفتی اعظم کہے گی، لیکن تمہارے یہ لقب میرے کس کام کے ہوں گے؟ میں نے تو تمہیں حفظ کرایا ہے، یہ میرے کام آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا حق ادا کرو تو مجھے 1 سپارہ روز اصالہ ثواب کرنا۔ اور یاد رکھو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے دادا جب فوت ہونے لگے مجھے بلا کر یہی جملہ کہا تھا۔ اور قاری طیب صاحب فرمانے لگے کہ جب سے میرے والد فوت ہوئے ہیں کوئی دن مس نہیں ہوا کہ میں نے 1 پارہ ان کو اصالہ ثواب نہ کیا۔ تو آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اولاد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، آپ اس کو حفظ بھی کرائیں، عالم بھی بنائیں، دیندار بھی بنائیں، پائلٹ بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، جرنل بھی بنائیں۔ ایک جرنل صاحب فل رینک جرنل ہے، ابھی بھی موجود ہیں، میرے پاس تشریف لائے
حافظ ہیں، مجھے کہنے لگے میں نے الحمدللہ حفظ کیا ہے اور مجھے پکا یاد ہے. تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ. کہنے لگے کہ اب آپ کے حافظ عالم جرنل کیوں نہیں بن رہے، کہ آپ لوگوں نے تیار ہی نہیں کیے. ہم نے صرف مسجد میں مدرسہ بنانے کے لیے لوگ تیار کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. ہم جس دن یہ چاہیں گے کہ پائلٹ حافظ عالم بھی ہو، ڈاکٹر حافظ عالم بھی ہو، انجینئر حافظ عالم بھی ہو، تو ماشاءاللہ ایسے عاجز، اور ان کی گفتگو سنیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایسے ماشاءاللہ. اور اللہ کا بڑا فضل ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس وقت ہماری اس آرمی کے اندر 6 حافظ قرآن ہیں جو جرنل ہیں. جتنی دیندار ہماری آرمی ہے، میں کوئی ان کی طرفداری کوئی پیسے لے کے نہیں کر رہا، نہ میں ان کا کوئی ان کے ساتھ میرا کوئی لنک ہے، یاد رکھنا میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. جتنی دیندار ہماری آرمی ہے نا، واللہ پوری دنیا کے کسی مسلمان ملک کی ایسی دیندار آرمی نہیں ہے. 100% تو کوئی بھی نہیں ہے، 100% تو مسلح پہ کھڑا بھی نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں ممبر پہ جو بیٹھا ہے 100% ٹھیک ہے؟ ہر بندہ آج کل تو 19-20 تو ہر جگہ ہے، لیکن غالب دیکھنا پڑتا ہے. دن کو ہمارا یہی درس تھا نا کہ، لیکن مجھے انہوں نے کہا جی میں حافظ ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ. ایسے حافظ آپ بنائیں، آرمی میں ان کو بھیجیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پھر اس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی. یہ ملک کے اندر اچھے لوگ آئیں گے، سلجھے ہوئے لوگ آئیں گے، دین پسند لوگ آئیں گے. لیکن آپ نے کلاس بنا دی، ادھر وہ جائے جو اس لائن کا ہے، ادھر وہ آئے جو ہمارے عقیدے کا ہے. اب مسجدیں ہمارے پاس رہ گئیں اور وہ مسجد آتے نہیں اور ہم ان کے پاس جاتے نہیں. اب کیا بیچ میں خلا، یہ خلا پر کرنا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ تعلق بناؤ، اللہ ان کی نسلوں کو بھی دین والا بنا دے گا.